शायरी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मुझे मजबूर कर दिया मेरे अंदर में, चाहूँगा मैं तुझे साँझ हाय 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 उस्ताद जी, मज़ा आ गया, वाह। बाई प्रोफेशन आई एम एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। जनूबी पंजाब के लोग मुझे कॉटन कोबरा के नाम से जानते हैं। किताबों की बोरियां भर ली। वो तो शायरी से ही पता चलता है आपके जो लफ्ज़ों का आप इंतखाब करते हैं वो कमाल कर देते हैं। इकरामी कोर्स दियां किताबां पढ़ ले, किसे कहानियां छड़। कोई दिल लगा, टूटा या मोहब्बत कामयाब हुई? बिलीव यू मी राय साहब, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे आज भी खाकी लिफाफा और कचहरी देखकर कह आती है। इस बात पर बज़िद हैं कि उन्हें शायर समझा जाए। नाव सर पर उठा के चलता। मुनफरिद अंदाज़े बयां है, ये कैसे आपको जहन में आया या कुदरती है कि यार रवानी में मामलात चल रहे हैं? ये बहुत बारीक सवाल है। आई नो कि एक ख़ास तरह का ग्रोह किस तरह की शायरी और किस अंदाज में पसंद करेगा। तो कोई एक ऐसा मुशायरा जिस पे आपको लगा हो कि यार बहुत मज़ा आ रहा है और ज़िंदगी में ऐसा मुशायरा नहीं होना, और कोई एक ऐसा जिस पे दिल किया हो कि यार मैं शेर पढ़े बगैर ही चला जाऊँ? हराम है उन्होंने तहजीब हाफी के अलावा किसी शख्स किसी शायर को सुना हो। वहाँ का मुशायरा ऐसा मुशायरा था कि फ़कीर पर डॉलरों की बारिश हुई। इस शायर के साथ पढ़ना मेरे लिए एहसास की मेरी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक, अब होगी भी नहीं। बड़े शोरा कराम हैं और जो जदीद शायर आ रहे हैं इनमें कुछ बुग़्ज़ और कुछ लड़ाई झगड़े, और चाहे वो नज़रों के तीर चल रहे हैं चाहे वो कुछ भी, ऐसा फ़र्क पता चल जाता है कि इस वक्त हमारे यहाँ 3 लेयर्स बन चुकी हैं शायरी के फ़न को लेकर कि हमने अपनी उम्र का एक हिस्सा दे दिया शायरी को, लिहाजा हमसे बेहतर अब कौन शायर हो सकता है। हम समझ रहे होते हैं कि यार जो स्टेज पर बैठे हैं ना, जितने भी शोरा कराम हैं, वो हम चूँकि जब शायर का नाम आता है ना, शायर का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है, तो हम ये समझते हैं कि यार ये दिल के बहुत साफ़ और बहुत इतने नफीस और इतने कोई ढले हुए और झुके हुए लोग होते हैं ना, इनका तो दूसरे के साथ कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। कभी किसी दोशीज़ा ने प्रपोज़ किया हो कि उस्ताद जी आपका अंदाज़े बयां है, जो आप शेर पढ़ते हैं तो उससे तो मैं फ़िदा हो गई हूँ और अब आपके बिना सीधी खुदकशी है, इसके अलावा तो कोई मामला है ही नहीं। पर भड़ाई है, उन्होंने अगर कारी दी सही तारीफ हो, उनको शेर अच्छा लग ही गया थी। आपने कहा भी तो इसीलिए कि अच्छा लगे, तारीफ आपको मिले। अल्लाह शेर का आना शेर का फैलाओ, आपकी नीयत नेक और अंदर भीगा हुआ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए आप में। अगर पूछती हैं आप कैसे हैं, लिखता हूँ करम है। अगर लिखती हैं कि मैं आपकी बिग फैन हूँ, मैं लिखता हूँ सलामत। जो तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं उसका एक अजब ही नशा होता है और एक अजीब सी उसकी कैफियत हो जाती है सुनने वाले पर। शेर गोई एक इंडस्ट्री की हैसियत बिल्कुल ऐसा। भैया एक शायर जो है ना, थोड़ा सा भी किसी सतह पे एस्टेब्लिश हो गया है ना, थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास में, तो भैया उसे और को काम करने की जरूरत नहीं। बाद लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी कभी इकराम आरफी साहब तहत में दाद लेकर दिखाएं थी। भैया बात ये है, आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं बेशतर दीगर शुअरा की तरह सबक नहीं सुना सकता कि आप फ़कीर के बारे में उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन आपको लगेगा कि फ़कीर ने कोई कज शेर कह दिया है। खलीलुर रहमान कमर साहब, मुख्तलिफ उनके बारे में जो है वो लोग बातें भी करते हैं, मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि शायर को पैसों में तोलना चाहिए? ऐसी कमी ज़िंदगी में रह गई हो कि जिस पर आप अब सोचते हो कि यार अगर ये ज़िंदगी में होती तो शायद मैं एक मुकम्मल इंसान होता, कोई कमी, कोई ख्वाहिश? तहजीब हाफी अगर वो शायर ना होते तो क्या होता? हाय हाय दिया सदरा वेखो जीन दिया, छत्ता पइया कीन दिया। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्तान के एक नए एपिसोड में मैं ख़ावर अब्बास साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट की ज़ीनत बने हैं, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को 4 चांद लगाने हैं, लफ्ज़ उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं
اور جس لفظ کا وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو شعر میں پروتے ہیں، ان کے لیے وہ ایسا سمجھ لیں کہ باعث سعادت ہے۔ میری مراد آج ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے تو بڑے فیوریٹ ہیں، آپ سب کے بھی فیوریٹ ہوں گے یقیناً، جناب اکرام عارفی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، اور مجھے بہت امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ بہت مزے والا ہونے والا ہے۔ اور بلا تاخیر آپ سے ایک سوال کہ شاعری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کون سی ایسی چیز تھی جس نے مجبور کر دیا کہ شعر لکھنا چاہیے؟ مجھے مجبور کر دیا میرے اندر نے، مجھے مجبور کر دیا رائے، جب ماڑے کے ساتھ کوئی نہیں کھلوتا۔ ہائے ہائے، واہ۔ مجھے مجبور کر دیا جب ایک روٹی کھانے والے 4-5 بچے ہوتے ہیں تو ماں ان میں روٹی کیسے تقسیم کرتی ہے اور ان بچوں کی آنکھوں میں کیا حسرت ہوتی ہے ہائے 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 اس چیز نے۔ ہائے ہائے۔ مجھے رائے عباس مجبور کر دیا لکھنے پہ، سوچنے پہ، محسوس کرنے پہ۔ جو لوگ تونگر ہیں ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ حل من مزید کی فلسفی پر عمل کرتے ہوئے کن مواقع پر حقدار کا حق غائب کرتے ہیں ہائے ہائے ہائے۔ اور ماتھے پر ذرا شکن نہیں آتی۔ رائے خاور مجھے ان سب چیزوں نے مل کے مجبور کیا کہ میں کچھ لکھوں، اور میرا فن شاعری کے ذریعے منصہ شہود پر آیا۔ دوسری بات، دادا جی شاعر تھے، اچھا ماشاء اللہ، چودھری محمد دین، اچھا جی، سنار تھے، جدی پشتی سنار ہیں ہم۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور آپ کو پتہ ہے سنار بہت باریک، بہت باریک ہوتا ہے اور بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ نازک بھی ہوتا ہے، ان کا ایسا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ شاعر تھے دادا جی۔ والد صاحب انتہائی شوقین، خوش مزاج، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوش الحان۔ ایک گیت ان کی زبانی ہم سنا کرتے تھے، چاہوں گا میں تجھے سانجھ ہائے ہائے ہائے، استاد جی مزہ آ گیا، واہ۔ پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے ہائے 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 ہائے، آواز میں نہ دوں گا۔ واہ 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 واہ۔ تو رائے عباس، خاور عباس، اس گیت کے بول جب ہمارے کانوں میں پڑتے تھے، ہم 7 بہن بھائی، ساتوں ہی بڑے خوش الحان، باریک اور آگے کے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ بھائیوں میں بڑا میں تھا، مجھ سے بڑی 2 ہمشیردان تھیں، کوئی آرٹسٹ، کوئی مدرس، کوئی بہت اچھی آواز کسی کی۔ اچھا جی۔ اس طرح چاچا جی شاعر ہیں، تایا جی شاعر تھے، تو فیملی میں شعر کا اچھا باقاعدگی نہ تھی اس فن میں، اچھا جی، لیکن ٹریسز بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس چیز نے بھی مجھے اس شعبہ کی طرف آنے میں معاونت فراہم کی۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، اکثر بتلاتا بھی نہیں، کہ بائی پروفیشن آئی ایم این ایگریکلچرل سائنٹسٹ۔ اچھا ماشاء اللہ، مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے۔ I did my MPhil in agricultural sciences from UAF. اوکے۔ After doing my FSc from Superior Science College, Wadat Road. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا مزاج یہ جو بوگس اور بودے سرکاری ادارے ہیں، ان کے جو کارپردازان ہیں جو مس یوز آف پاور کرنے میں ثانی نہیں رکھتے اپنا، اور ایک ایسا آدمی جو بھلا، نیک نیت، نیوی پا کے کام کرنے والا، اپنے کام سے مخلص، ایسے طل آزماؤں کے لیے خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ میں نے رضا کارانہ طور پر کمٹ کر لیا اس شعبہ سے۔ 13-14 برس میں نے ایگریکلچرل حوالوں سے کام کیا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں۔ آج بھی وسیب یعنی جنوبی پنجاب میں
جنوبی پنجاب کے لوگ مجھے کاٹن کوبرا کے نام سے جانتے تھے اوکے کہ کاٹن کی فصل پہ اتنا کام تھا میرا ٹھیک. کہ بوٹے کو دیکھ کر بتلا دیتا تھا رائے کہ اس بوٹے کو مسئلہ کیا ہے, یہ بوٹا بڑھوتری کرے گا کہ نہیں, اس کا گوگڑا گول ہوگا کہ نہیں, چاڑ کنا ایک بوٹے دا ہو سکتا ہے. واہ واہ استاد جی واہ, صرف شاعری نہیں ہے, واہ 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 کمال. اچھا جی, تو یہ سارا سلسلہ تھا کہ یہاں آپ سے شاعری کی طرف آئے. شاعری کی طرف آ گیا میں. پھر مجھے لگا کہ میں ایکسپریس نہ کروں گا, ڈپریسڈ ہو کے مار جاؤں گا, میں کسی کام کا نہ رہوں گا. لہٰذا یہ سارے کام چھوڑ چھڑا کے میں نے لکھنا شاعری میں آ گیا. لائبلٹی ایسا سچ تھی نہیں. یہ تو نہیں کہتا کہ ہماری فیملی بہت امیر تھی, لیکن والد صاحب نے اچھی خاصی فارچون بنائی ہوئی تھی کہ کوئی اور پھر لائبلٹی کا فوری نہ ہونا بھی معاونت کر گیا میری کہ میں اس شعبہ کو سر تا پا اوڑھوں. اور پھر یقین جانیے کہ جتنے صدق سے میں نے اپنا شعبے کا پروفیشن کا کام کیا, اسی صدق سے میں شاعری میں آ گیا. اچھا مطالعہ کیا تو ایسا اللہ کی رحمت سے رائے کہ مطالعہ ہی مطالعے, کتابوں کی بوریاں بھر لیں. والدہ صاحبہ شاعری سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کے جو لفظوں کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں. والدہ صاحبہ چٹی ان پڑھ تھیں, اچھا لیکن والد صاحب نے ان کو کچھ کلاسز گھر میں پڑھا دی تھی. اچھا اچھا میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے, صرف سنار نہ تھے. اچھا مائی فادر واز گریجویٹ فرام ہیلے کالج آف کامرس. اوکے لیکن انہوں نے انٹینشنلی اپنے شعبے کو چنا میرے دادا جی کے کہنے پہ. اچھا اچھا اچھا, فیملی ایک بزنس چل رہا ہے تو پھر اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے. تو جب میں کتابیں سوتے ہوتی ہیں نا جی جی اپنے بستر, جی جی پنجابی جی جی سوتاں کہندے ہیں ہاں جی ہاں اپنے پنجاب جی میں, جی ان کے پیچھے بیٹھ کر جب میں غالب کی تختییں کر رہا ہوتا تھا, استاد میر کو قلب میں بسا رہا ہوتا تھا. اچھا میری والدہ صاحبہ کو پتہ چل جاتا تھا, نہ جانے کیسے. وہ مجھے کہتی تھی اکرامی کورس دیاں کتاباں پڑھ لے, کسے کہانیاں چھڈ. ان کو پتہ چلا مائیں ہے نا, پتہ چل جاتا تھا. اچھا جی, تو یہ سلسلہ تھا میرا. اچھا اچھا, یہ بھی تو ہم نے سنا ہے کہ جو شاعری کی طرف آتے ہیں عموماً دل ٹوٹے ہوتے ہیں. کوئی دل لگا ٹوٹا یا محبت کامیاب ہوئی؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج تک ورلڈلی دنیاوی جیسے لوگ محبت سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکے کا کسی لڑکی کی طرف مائل ہو جانا, بلیو یو می رائے صاحب, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا یہ سنیں. رقص میں نے سیکھا, خوش الحانی سیکھی, گائکی سیکھی, ایگریکلچر سائنٹسٹ تھا, شاعر تھا ہوں. میرے من میں یہ تھا کہ کوئی لڑکی ان فنون میں اگر ماہر ہوگی تو اس کے ساتھ عشق کروں گا. واہ 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 واہ. ایسا نہ ہوا, لہٰذا کسی لڑکی کی طرف مائل نہ ہوا میں, آج تک نہ مائل ہوا. ارے واہ, یوں کہہ لیں کہ عشق کی ہی نہیں. نو عشق نہیں کی. عشق میں ریکوائرمنٹ ہی ایسی رکھی آپ نے تو وہ نہ ویسی کوئی ریکوائرمنٹ والی آئی بندی, اور نہ ہی وہ. ہاں ایسا بالکل میں حقیقت بتا رہا ہوں. لوگوں سے ملتا, دوستوں سے ملتا, اچھے لوگوں کی کمپنی, درختوں کی کمپنی, اچھی کافی, اچھی چائے, کبھی کبھار کو ایک آدھ جام لگا لیا, اور شاعری کی, سیر کی, یہ چیزیں مجھے ہانٹ کرتی تھی, کرتی ہیں. ہاں ان میں ایک بات ضرور ہوئی رائے خبر, جیسا کہ ہمارے گھرانوں میں ایک بندے کو پڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ کل کلاں کو یہ روپے کمائے گا اور آفیسر بنے گا, نام پیدا کر لے گا, تو ہماری بھی ماشاءاللہ اچھا دنیا کہے گی کہ بھئی فلاں کہ بیٹے بھی ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں پیچھے رہ گیا رہے. یعنی میری والدہ کی شدید خواہش تھی, ایگریکلچرل اور زمیندارہ بیک گراؤنڈ تھا, بس ایک کمی یہ رہ گئی وہ کہ میں اس طریقے سے, ٹھیک ہوتا ہے نا کہ آفیسر نہ بن سکا, صحیح, ایک ہوتا ہے نا جو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے تو یہ سبز ایسا میز کہیں سے لاتے ہیں کالی ٹالی کا, یہ اٹھا کے اس پر ایک سبز کپڑا بچھا دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایسی ایسی ذہانتیں سسک رہی ہوتی ہیں کہ سائننگ اتھارٹی بن جاتی ہیں. واہ واہ واہ. ان چیزوں سے میں نفرت کرتا تھا. مجھے آج بھی خاکی لفافہ اور کچہری دیکھ کر قے آتی ہے. صحیح رائے, یہ ہے معاملات. لہٰذا اگر گھر والوں کے اعتبار سے دیکھوں
تو میں ایک ناکام آدمی ہوں. لیکن جب آپ جیسے دوستوں کی خلقت کی محبت بھرے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، ان کی محبت دیکھتا ہوں تو خوش بھی ہوتا ہوں کہ بھیا میں اسی کام کے لیے بنا تھا، وہ کر رہا ہوں صدق دل سے. ایک اطمینان بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا بھی یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ کوئی بڑے افسر بن جاتے تو ہو سکتا ہے شاعر نہ بنتے، یا ہو سکتا ہے شاعری اس طرح نہ کر پاتے، معاملات میں الجھ جاتے اور ان ساری چیزوں میں. عین ممکن تھا ایسا، جبکہ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے کو یہ زام ہے کہ بھیا وہ تو آفیسر بھی ہیں، بلکہ زام تو ہے ہی، اور وہ اس بات پر بضد ہیں کہ انہیں شاعر سمجھا جائے. کیوں؟ ہم تو آفیسر، خود ہمیں ٹائی کی ناٹ اچھی لگانا آتی ہے، ہم لباس ایسا دوسروں سے بہتر زیب تن کر سکتے ہیں، ہم برانڈ کانشیس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اٹیلین گوٹ لیدر کا شو اپنی بناوٹ میں کیسا ہے اور اسے کب استعمال کرنا ہے، کاؤ لیدر کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے، ہم نے ڈریس پینٹ کب پہننی ہے، ہم نے کیجول کب ہونا ہے، ہم نے اٹیلین کٹ واسکٹ کب پہننی ہے. یہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بضد ہیں کہ انہیں شاعر سمجھا جائے انہی بنیادوں پہ. یہ تو ایسے برسبیلے تذکرہ بات کر رہے ہیں. اچھا، پہلا کوئی شعر آپ کو یاد ہو جو آپ نے لکھا ہو، یا کوئی آپ کا پسندیدہ شعر کہاں یاد جو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ جو میں نے لکھ دیا ہے نا، بس یہ میں نے اینڈ کر دیا، اس کے بعد میں کوئی ویسا لکھ ہی نہیں سکتا؟ رائے صاحب مجھے پسند اپنی تو چیزیں ساری ظاہر پسند ہوتی ہیں، لیکن کچھ شعر ایسے بھی ہیں جو ایک خاص سطح پہ بندے کو، شاعر کو خود پسند ہوتے کہ بھیا اس میں بڑی باریکی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. بالکل ایسا. مثلاً شعر دیکھیے، ایک ناؤ، چھوٹی بہر کا شعر ہے، آپ خود بھی ماشاء اللہ شعر کے شناور ہیں. ناؤ سر پر اٹھا کے چلتا ہوں، واہ واہ واہ، ناؤ سر پہ اٹھا کے چلتا ہوں، واہ واہ واہ. ایک دریا ہے رہ گزر کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، ایک دریا ہے رہ گزر کے ساتھ، واہ واہ. پھر ایک اور شعر دیکھیے، ایک صورت کے آگے رکھ دی ہے، ایک صورت کے آگے رکھ دی ہے یہ خد و خال سے بھری دنیا. ہائے 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 ہائے، استاد جی کمال کمال. اچھا استاد جی، میں نے دیکھا ہے کہ مختلف شعراء کرام ہیں، ان کا اپنا انداز بیاں ہے. آپ کا انداز بیاں سب سے تھوڑا ہٹ کر ہے، جیسے آپ داد وصول کرتے ہیں، جیسے پھر متوجہ کرتے ہیں، تو یہ جو منفرد انداز بیاں ہے یہ کیسے آپ کو ذہن میں آیا، یا قدرتی ہے کہ یار روانی میں معاملات چل رہے ہیں؟ یہ بہت باریک سوال ہے ارے خبر. دیکھیں، مجھے 6 برس INGOs کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور اس وقت ایک پاؤں میرا سندھ میں ہوتا تھا، ایک بلوچستان میں، حتیٰ کہ دبئی شیخوں کی گھاس لگانے کے لیے بھی جاتا تھا. خیر بات کرتا کہ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن تھا میرا، صرف یہ نہیں کہ وزٹ کیا کوئی علاقہ تو رپورٹ لکھ کے آ گئے، نو، رائے خلقت کے ساتھ بیٹھتا تھا، کسانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ، پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرتا تھا. وہاں سے مجھے پھر ایک خاص طرح کی سائیکی کو سارٹ آؤٹ کرنے کا موقع ملا، خلقت کی، لوگوں کی. مجھے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کیا ہے، لوگ کون سے جیسچر جو ہیں وہ ایک جو ان کی نظر میں ان کا ایک مینٹور ہوتا ہے یا سینئر ہوتا ہے یا ان کو درس دینے آتا ہے یا حتیٰ کہ شاعر ہوتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی، تو کس طرح کی جیسچرز، مائمز، پینٹامائمز، آپ کی موومنٹس، آپ کی آواز کے سٹریسز اینڈ پازز، آپ کا تھرسٹ آپ کی وائس کا، آپ ٹھیک ہے ہر کا کس طرح کی انہیں پسند ہوتی ہے. بھیا آپ کے سوال کا راز اسی جواب میں چھپا ہے. آئی نو کہ ایک خاص طرح کا گروہ کس طرح کی شاعری اور کس انداز میں پسند کرے گا، پھر ایک خاص طرح کے لوگ کس طرح کی شاعری اور ان کو کیا انداز چاہیے ہے. لہٰذا اس مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس میں کامیاب ہوں. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا استاد جی، آپ نے مختلف مشاعرے بھی پڑھے ہیں، پاکستان میں بھی اور آؤٹ آف کنٹری بھی گئے ہیں، تو کوئی ایک ایسا مشاعرہ جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یار بہت مزہ آ رہا ہے اور زندگی میں ایسا مشاعرہ نہیں ہونا، اور کوئی ایک ایسا جس پہ دل کیا ہو کہ یار میں شعر پڑھے بغیر ہی چلا جاؤں؟ پہلے وہ مشاعرہ جس میں میرا دل کیا کہ شعر کیے بغیر پڑھے بغیر ہی چلا جاؤں. سنیے گا،
اچھا رائے صاحب، ہم آپ نوجوانوں کے ایک مقبول شاعر تہذیب حافظ سے اچھی طرح واقف ہیں. اس بچے نے ماشاءاللہ نیا پن جی جی لے کے آیا اور ایک جدت لے کر آئے ہیں. اچھی جدت اچھی شاعر. اللہ نے اسے توفیق دی. ایک دفعہ رحیم یار خان میں کیفیوٹ میں ایک مشاعرہ تھا، یا شاید آئی یو بی کیمپس تھا، وہ رحیم یار خان اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور کا کیمپس تھا، یاد نہیں خیر. وہاں مدعو تھے ہم، عباس تابش صاحب بھی، جی جی فقیر اکرام عارفی بھی، تہذیب حافظ صاحب، خرم آفاق بھی تھے شاید، اظہر فراق، یعنی کہ پاکستان کا نام پر اچھا شاعر. اچھا جی، کاڈر اچھے اچھے موجود نام تھا. وہاں پر موجود تھے. بھائی مجمع تھا 1001 کا. حرام ہے انہوں نے تہذیب حافظ کے علاوہ کسی شخص کسی شاعر کو سنا ہو. اچھا بھیا حرام ہے. حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تہذیب ماشاءاللہ پیک تہذیب کو سنتے، ذیل اینڈ زسٹ کا مظاہرہ کرتے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے، لیکن دیگر کو بھی سنتے. رائے صاحب میں کہہ رہا ہوں حرام ہے انہوں نے تہذیب کے علاوہ کسی شاعر کو سنا ہو. اچھا ایسا مشاعرہ زندگی میں ایسا موقع نہ ملا تھا. خوش بھی تھے کہ چلیں یہ لوگ ان سے اٹیچڈ ہیں، تہذیب اپنا پیارا آدمی ہے. اب دل دے اندر وڑ کے کوئی نہ دیکھ رہا ہوگے بالکل. یہ بنی کی عباس تابش صاحب صدارت تھی شاید ان کی، وہ اظہر فراق صاحب. یہ تو تھا وہ مشاعرہ کہ جب یوں لگا کہ بھیا شاید ہم کسی نہ کام کے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. سامع جو ہے نا وہ ایک خاص موقع پہ کسی شخص کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے کسی وجہ سے اس کے، تو یہ ایک بات ہو گئی. لیکن یہ ایک ایسا مشاعرہ تھا جو زندگی میں یاد رہ گیا مجھے. جہاں تلک ہے ایسے مشاعروں کی بات، ایک مشاعرہ نہیں، ایسے بحمدہ تعالیٰ سب کئی مشاعرے تھے کہ جہاں ایسا من نہال ہو گیا کہ مثلا کہروڑ پکا کی ایک بات آپ کو بتلا دوں، لیکن اس سے پہلے قصور بابا بلے شاہ کی مثال دوں کہ وہاں کا مشاعرہ ایسا مشاعرہ تھا کہ فقیر پر ڈالروں کی بارش ہوئی. ارے واہ واہ. قصور میں؟ قصور میں. اچھا. کروڑ پکا کا مشاعرہ ایسا مشاعرہ تھا کہ فقیر پر پاؤنڈز، مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو تو لگ گیا ہونا کہ میں باہر آ گیا. ناہید نامی ایک خود بھی شاعرہ تھیں، اچھا ایک خاتون تھیں، یو کے سے لائی ہوئی تھیں. تو اس طرح کے مظاہر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جب احباب جو ہیں وہ داد و تحسین داد دیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو داد ہے نا جی، کا یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں واہ واہ واہ. کہ یہ تو اس طرح کے ماشاءاللہ کافی مشاعرے ہیں. دبئی جب گیا وہ مشاعرہ بہت اچھا تھا، وہ مشاعرہ بہت اچھا تھا کہ وہاں بھی ایک کاڈر موجود تھا لوگوں کو سننے والا، اور باریک لوگ وہاں تھے، اور وہ مشاعرہ بھی بہت زبردست ہوا. اس طرح اور بھی کافی مشاعرے ہیں. تو یہ دو خصوصاً کہروڑ پکا والا بہت پسند تھا، جہاں پہ دل کیا کہ پڑھنا ہے، اور ایک وہ جس پہ دل کیا کہ نہیں یار اب تو اٹھ جانا چاہیے. ہاں. اچھا آپ نے چونکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے مختلف شعراء کرام کے ساتھ بھی کلام پڑھا دبئی میں جا کر بھی، تو کوئی ایک ایسا شاعر جو آپ کو بڑے ناموں میں سے اٹریکٹ کرتا ہو، جو دور حاضر کا بھی ہو اور بڑا اٹریکٹ کرتا ہو اور دل کرتا ہو کہ یار اس شاعر کے ساتھ پڑھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے؟ پاکستان میں انور شعور صاحب. اچھا جی. جون ایلیا صاحب کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ضرور ہیں. وہ بھی ایک طرفہ آدمی تھے اپنی وضاقتہ میں، اپنے اشعار میں جو حیات ہے. انور شعور صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھ کے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ بہت باریک شاعر ہیں. اچھا. اور غزل ٹرو خالص غزل ہے جو وہ جانتے ہیں اس کا در و بست. اس کے علاوہ میری ایک خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اب ہوگی بھی نہیں. کراچی کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے، وہ وفات پا گئے، لیاقت علی اعظم صاحب. اچھا اچھا اچھا. ان کا ایک شعر ہے، مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا، میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی. ہائے 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 ہائے، مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا، میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ. صاحب کا شعر ہے. پھر ان کا شعر ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا
اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. اور اس طرح ان کے بے شمار ایسے شعر ہیں جو کہ اپنے میں ایک دنیا رکھتے ہیں کرافٹ کے حوالے سے, مضمون کے حوالے سے, ان کی بنتر کے حوالے سے. تو ان کے ساتھ تو اب نہیں, میرا شوق تھا, ذوق تھا کہ ان کے ساتھ بھی پڑھتا. لیاقت علی آصم صاحب کے ساتھ نہیں پڑھ پاؤں گا. انور شعور صاحب ہیں, پھر یہ موسٹ سینئر ہیں. ہاں یہ پاکستان پھر اس سے تھوڑا سا آ جائیں ہم نچلی لیئر پہ, تو عباس تابش صاحب نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھتے ہوئے ایک ادب طرح کا کہ بھائی شاعر ہیں, اپنے عہد کے شاعر ہیں اور بڑے اعلیٰ شاعر ہیں, بڑے شاعر ہیں. تو ان کے ساتھ مجھے بڑی خوشی. منور رانا صاحب کے بارے میں, منور رانا صاحب, راحت اندوری صاحب, جی منور رانا صاحب کی بابت سنتے بھی ہیں. ان کو ایک دو دفعہ مشاعروں میں سننے کا اتفاق ہوا, یعنی اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی اچھے شاعر تھے. ان کے ساتھ بھی موقع نہیں ملا. راحت اندوری صاحب تو خیر اپنی کیفیت کے بڑے ہی عجیب و غریب شاعر تھے, کمال شاعر تھے. ان کے پاس بھی بڑے بڑے شعر موجود ہیں. تو ان کے ساتھ بھی اب کبھی نہ موقع مل سکے گا, وہ بھی وفات پا گئے. تو یہ انڈیا میں نام تھے, پاکستان میں بھی کے نام بھی ہیں جو آپ سے عرض کر چکا. اس کے بعد جہاں مشاعرے کا ذیل ہے نا, وہ بھی نام بتاتا ہوں. ٹھیک. کہ ایک خاص طرح کا جوش ہوتا ہے, ایک خاص طرح کا جذبہ ہوتا ہے, اور اتنی پذیرائیاں ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بھیا مشاعرے کی معراج ہی یہی ہے. ان میں جب تہذیب آفی کے شامل ہوتے ہیں, علی زریون بھی کبھی کبھی, علی زریون زیادہ اسٹیریوٹائپ ہیں. اچھا پھر جناب خرم آفاق ایک شاعر ہے, بڑا باریک شاعر ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے مجھے. پھر جناب جب یہ شاعر موجود ہونا کسی مشاعرے میں تو لگتا ہے کہ بھئی مشاعرہ ہے, اور ذیل جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ اندر سے باریک ہے نا, شعر کو گرنے نہیں دیں گے. یہ امید ہوتی ہے کہ جو شعر بولا جائے گا اس کو پرکھیں گے, محفوظ ہو رہا ہے شعر ان کا. پھر جب کوئی شعر آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. تو یہ بھی ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے رائے خبر. اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں, اس وقت نہیں ذہن میں آ رہے. استاد جی آپ نے ڈفرینٹ مشاعرے بھی پڑھے ہیں, تو اس میں نا ایک میں نے بھی جو مشاعرے سنے ایک فرق کو دیکھا کہ جو بڑے شعراء کرام ہیں اور جو جدید شاعر آ رہے ہیں, ان میں کچھ بغض اور کچھ لڑائی جھگڑے, اور چاہے وہ نظروں کے تیر چل رہے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی, ایسا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یار بعض مشاعروں پر تو میں نے دیکھا کہ ایک جو نوجوان شاعر ہیں وہ بڑے تضحیک آمیز لہجے میں وہ ایک بزرگ شاعر سے بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا فرق ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ, کیا ہی اہم سوال ہو گیا بھائی. بات یہ ہے رائے خاور, کہا یہ جاتا ہے کہ کپڑے کے کاروبار میں بڑا اولا ہے, شاعری میں بھی اولا اولا ہے. اس وقت ہمارے یہاں 3 لیئرز بن چکی ہیں شاعری کے فن کو لے کے. اوکے. ایک سینئر شعراء کی لیئر ہے, ٹھیک ہے. ایک مدرسین کی جو کہ شاعر ہیں اور کچھ سمجھتے بھی ہیں ان کی, ایک جنزی ہے. یہ 3 لیئرز ہیں. اب جو سینئر شاعر ہیں, بڑے دل کی بات کر رہا ہوں صحیح, کیونکہ آپ بھی سچے ستھرے سے آدمی ہیں. اب جو سینئر شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر کا ایک حصہ دے دیا شاعری کو, لہذا ہم سے بہتر اب کون شاعر ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. یہ تو ایک فن ہے, کسی کو بھی عطا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نوجوان بھی بہت اعلیٰ شعر لکھ سکتا ہے, آمد ہی ہے نا جی. یہ سینئر شعراء بیشتر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں.
مدرسین ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان و ادب، انشا پردازی، ادبیات عالیہ، شعر عالیہ ہم پڑھاتے ہیں، چونکہ ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے شاعری کو؟ ٹھیک، ہم تو شاعری پڑھا رہے ہیں، بھی ہم تو ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، لہذا ہم جو شعر کہیں گے، ہم جو بات کریں گے وہ مکمل ہے اور اول ہے۔ ٹھیک، دنیا کہیں اور کیوں جائے، ہمیں سنیں، ہمیں شاعر مانیں، باوزن شعر ہے ہمارا، باوزن بھی ہے، دو باتیں ہیں۔ اب جنزی کی طرف آ جائیں، نوجوانوں کی طرف آ جائیں، ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سینئر دوست انشا پردازی کے حوالے سے، لفظوں کی نشست و برخاست کے حوالے سے ٹھیک ہے، انہوں نے عمر دی ہے۔ مدرسین جو ہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے شعر کی تعریف کیا ہے، شعر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، کون سا اچھا شعر ہے، کون سا برا شعر ہے، ایسا ہی مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئے تھاٹس جو ہیں ان کی آبیاری کی ہے، کیونکہ ہمیں ورثے میں مسائل ہی ایسے ملے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈپکٹ کیا، ایسے ایسے خیالات کو جو پہلے تھے ہی نہیں اردو ادبیات میں، اردو شعر میں۔ ان کا یہ مطمع نظر ہے، ان کا یہ سٹینس ہے۔ لہٰذا تینوں فریق، تینے تیراں اپنی اپنی جگہ تے اڑیاں ہوئی، ٹاس تماس نہیں ہو رہی ہیں، جدا نتیجہ یہ آ کہ جدوں بھی کتے مشاعرے تے آمنا سامنا ہو جاوے تے خشمگین ہی گاواں نال ایک دوسرے لے دیکھن گے بظاہر، لیکن اندر سے ایسا ایسا ان کے اندر وڑ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوندا کہ آخر یہ مشاعرے چاہ کے ہوں گیا۔ جونیئر سمجھے گا کہ سینئر دی کی ضرورت ہے، گھر آرام کرن، انہوں نے دنیا نے بڑا سن لیا، بہت پڑھ لیا، بابیاں والے شعر کوئی بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہو گیا۔ سینئر جنریشن یہ کہتی ہے کہ یہ نوجوانوں کو کیوں بلا لیا، ابھی تو ان کو مشق کی ضرورت تھی، ابھی تو اصلاح چاہیے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ مدرسین کہتے ہیں کہ بھیا ہمارا تو شعبہ ہے، ہم نے تو کام ہی یہ کرنا ہے، ان دونوں کو چھوڑو اور ہمیں لے کر بھیا کیسی صاف دلی سے میں نے یہ نطارہ کر دیا۔ رائے صاحب آپ خود ہی بتائیے، ایسا ہے نا؟ بہترین یہ ہے ایکویژن بنی ہوئی اس وقت، ایسا ہی۔ اچھا، میں ایک مشاعرے میں تھا لاہور میں ہی، تو بڑے نوجوان نسل کے بڑے معروف شاعر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان سے پہلے ایک اور معروف شاعر وہ پڑھ گئے اور انہیں کافی داد ملی، جب ان کی باری آئی تو ان کو اتنی داد نہیں ملی، تو انہوں نے باقاعدہ ایک دو لوگوں سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ تو تسی میں نے داد نہیں دیتی ہے، انہوں دیتی، میں نے نہیں داد دی۔ یہ بھی مشاعروں کا ایک چلن ہے، آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے۔ بعض ایسے شعراء، چلے مارکیٹ کہہ لیتا ہوں میں، حالانکہ لفظ نیگیٹو ہے، مارکیٹ کیا ہوتی ہے، بعض ایسے شعراء مارکیٹ میں موجود ہیں جو اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ بھیا کچھ نہ کچھ لوگ مشاعرے سے قبل میں اطلاع دے دوں، وہ لوگ آ جائیں، میں جو پڑھ لوں اس پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا لیں۔ کچھ ہیں ایسے شاعر۔ تو اس جھگڑے کی بنیاد اس پس منظر میں ہے کہ اس شاعر کے زیادہ بندے آ رہے ہوں گے، زیادہ داد لے لی ہوگی، دوسرے نے ذرا کم۔ یہ بھی ہے، اس چلن کا قلع کما ہونا چاہیے، یہ شاعری کی موت ہے۔ ارے بھیا آپ شاعر ہیں، آپ منچ آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے، آپ کو اسٹیج دے دیا گیا ہے، اب اس ذات پر اور اپنے آپ پر اعتماد کر کے یہ جو خلقت بیٹھی ہے ان کے قلوب کا خیال کریں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اس لیے بیٹھی ہے اپنے کام کاج چھوڑ کے کہ کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز سننے کو ملے گی۔ بالکل ایسی باتیں، ایسے خیالات، ایسی باریکیاں، ایسے نکتے، ایسا اچھا اور خوشگوار لفظ خیال شعر کے ذریعے ہم تک پہنچے گا کہ ہمیں زندگی گوارا محسوس ہوگی۔ ہم آئندہ آنے والے ادوار میں اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافیوں اور بد مظاہر کو بخوبی اپنے آپ میں سمونے کے قابل ہو جائیں گے اگر اچھے اور پائیدار اشعار ہم تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو ان کا نہیں خیال کرتے، اور مطلب ہے اب یہ ویسے ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی 4-5 سال قبل زیادہ تھا کہ مخصوص شاعر کچھ لوگ لے بھی آتے تھے، فون کر دی، آ جاؤ بھیا مشاعرہ اور بولو وغیرہ، لیکن نتارہ ہو چکا ہے۔
کیوں؟ نظارہ کس نے کیا؟ خلقت نے کر دی ہے، چونکہ دیکھنے والے کو تو اب پتہ ہے نا جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا چل رہا ہے. اب داد جس نے دینی ہے اس نے پہلے شعر کو سننا ہے اور پھر اس نے اس کو دیکھنا ہے کہ یار یہ داد کے قابل ہے تو اسے داد دیں، اگر نہیں تو پھر نہیں، رہنے دیں. اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم سامعین کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ظاہری بات ہے جو سن رہا ہوتا ہے نا، جو آڈینس میں بیٹھا ہے وہ بہت اچھا آبزرور ہوتا ہے، اور ہم یہ لوگ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں نا جتنے بھی شعراء کرام ہیں، وہ ہم چونکہ جب شاعر کا نام آتا ہے نا، شاعر کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دل کے بہت صاف اور بہت اتنے نفیس اور اتنے کوئی ڈھلے ہوئے اور جھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تو دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے کہ یار ہم مطلب کس دنیا میں رہ رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، نہیں ہونا چاہیے. سامع جو ہیں ان چیزوں کا بڑا اثر لیتے ہیں اور ان سے بہتر پارکھ کوئی نہیں ہوتا. اچھا، کبھی کوئی ایسا فین ملا ہو آپ کو جو جس سے جان چھڑوانا بھی مشکل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی دوشیزہ نے پرپوز کیا ہو کہ استاد جی آپ کا انداز بیاں ہے، جو آپ شعر پڑھتے ہیں تو اس سے تو میں فدا ہو گئی ہوں اور اب آپ کے بنا سیدھی خودکشی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں؟ یہ بھی بڑا آپ نے اہم اور خدا لگتی بات کی ہے. ہمارے یہاں عمومی چلن یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا شعراء آپس میں تو بڑھ چڑھ کے اپنے فینس کے سلسلے آپ جانتے ہیں جی جی کو بیان کرتے ہیں. ارے آج اس نے فلاں کر مجھے تو پرفیوم دے دیا، بھیا اس کا فون آ گیا، ارے آج اس کیفے میں چلے گئے، چائے کیفے میں، وہاں جناب یہ چائے پی لی، کافی آ گئی، سارا پرفیوم برانڈڈ سوٹ دے دیا. یار بات یہ ہے دوستو، ہونا چاہیے شاعر ہے اس کے فینز ہونے چاہیے کہ اس کو لکھنے کی تحریک بھی ملتی ہے، لیکن اس میں ایگزیجریشن نہ ہو. شعراء میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں ان سب چیزوں کے بیان میں، حالانکہ اچھا پھر اس میں ایک اور آف شوٹ بھی نکل آتی ہے. رائے صاحب جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ تلک خیال نہیں کرتے کہ یار ایک لڑکی ہے، عفیفہ ہے، اپنی کسی ماں کی بہن بیٹی ہے، پر بڑھائی ہے، انہوں نے اگر کاری دی صحیح تعریف ہو، ان کو شعر اچھا لگ ہی گیا تھی، آپ نے کہا بھی تو اسی لیے کہ اچھا لگے، تعریف آپ کو ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر مٹی ہے آپ پہ یا فدا ہو گئی ہے. کیا باریک رائے صاحب کیا باریک کہی ہے ایسا ہی ہے. ہاں نہیں باز آتے، ابھی فین کو فین کی حد تک رکھیں بس، ٹھیک ہے فین ہے، نہیں باز آتے کئی واہ یار وہ تو آ جائے گی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابتدا میں مجھے لگتا ہے ایک دو مواقع پہ میں نے بھی ایسی ایگزیجریشن کی ہوئی ہے، لیکن اب تائب ہو گیا ہوں رائے صاحب کہ یہ چلن جو ہے آپ سے آپ کا اندر ٹرو جو ہے وہ چھین لیتا ہے بالکل. آپ کے پاس شعر نہیں آتا ہے. ارے شعر اللہ، شعر کا آنا، شعر کا پھیلاؤ، آپ کی نیت نیک اور اندر بھیگا ہوا ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے آپ میں رائے صاحب، پھر ہی توفیقیں ملتی ہیں اور برکات حاصل ہوتی ہیں. بالکل ایسا. تو ہاں یہ ضرور ہے رائے صاحب کہ اچھا میں تو ان باکس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے عجیب ہو جاتا ہوں کہ ان باکس میں آ کے، ارے بھیا کیونکہ ان باکس بدنام ہو گیا ہے نا. اچھا مجھے یوں کہہ لینا چاہیے کہ ہاں بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جو باقاعدہ میسج کرتی ہیں کہ یہ بہت اچھا شعر تھا آپ کا اور میں آپ کی فین ہوں، اور ایک جملہ لکھتا ہوں ان کے آگے، اگر پوچھتی ہیں آپ کیسے ہیں، لکھتا ہوں کرم ہے. اگر لکھتی ہیں کہ میں آپ کی بگ فین ہوں، میں لکھتا ہوں سلامت رہیے. آپ کے ساتھ اگر میری کبھی فیس بک پہ ہو ایسی چیٹ تو یہ دو لفظ سلامت رہیے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے اپنے فن کا خراج دے لیا جائے، یہی کہہ کے. اچھا آپ جو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک عجب ہی نشہ ہوتا ہے اور ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے سننے والے پر، اور شاعری میں یہ جو آپ نے ٹچ دیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ کلام اور ساتھ ہی آپ نے گنگنانا شروع کر دیا ہے، تو یہ کوئی خاص آپ آڈینس کو مینٹلی یا ان کو ٹچ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں یا پھر بس آمد ہو رہی ہوتی ہے اور بس؟ لگ رہا ہے کہ ایک شاعر کے سامنے بیٹھا ہوں. سنیں، اس سوال کا جواب بھی مختصر نہیں ہے. یہ سوال بھی اپنے اندر
तफसील का मुतक़ाज़ी है। भैया बात यूँ है कि जैसा मैंने पहले एक आध जुमला में कहा, राय साहब बात ये है कि तरन्नुम से कलाम पेश करना सब कॉन्टिनेंट के शेरी मंजरनामे की एक बहुत मजबूत रवायत रही है जी। हम माजी में देखें तो बड़े बड़े ऐसे शुआरा जिन्होंने उर्दू मंजरनामे को सरवतमंद किया तरन्नुम से अपना कलाम पेश करते थे। बिल्कुल ऐसा। हत्ता के उस्ताद गालिब ठीक हो गया, इसके बाद एक पूरी कतार एक पूरी लाइन के तरन्नुम से कलाम पेश करने को बायस से तफव्वुक ख्याल किया जाता था। अच्छा, ये रवायत वहीं से आई है, तरन्नुम से कलाम पेश करना। अब भी हम आप देखें तो इंडिया में ये रवायत बड़ी मजबूत है। इंडिया में तो इस वक्त शेर गोई एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। मंजर भोपाली से पिछले दिनों बात हो रही थी और चिराग शर्मा से और दोस्तों से बात होती है तो वो कहते हैं कि यार भैया एक शायर जो है ना थोड़ा सा भी किसी सतह पे एस्टेब्लिश हो गया है ना, थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास में, तो भैया उसे और को काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा। मैं हैरत में मुब्तला हो गया राय साहब, मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि यार ये बड़ी अजीब बात कर दी इन्होंने। खैर कुछ अंदाज़ा तो था लेकिन उनकी ज़ुबानी सुनकर खुशी भी हुई। अच्छा, अब आ जाइए फ़कीर की तरफ। एक तो फ़कीर को इस रवायत का पास है, दूसरे फ़कीर ये समझता है कि जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उसका इजहार कर ही गुजरना चाहिए। भैया इसमें किसी का क्या जाता है, बिल्कुल। दुनिया गायकी सुनती है, ज़रा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस बात पर मैं आना चाहता हूँ, सितम ज़रीफ़ों ने राय साहब यहाँ भी फ़कीर को नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा बतलाता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी कभी इकराम आरफी साहब तहत में दाद लेकर दिखाएं इतनी। अच्छा जी इकराम आरफी ज़रा वैसे पढ़ के सुनाए जैसे दीगर शुआरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनिए। चूँकि शायरी मैसेज भी है, ये बात काबिल गौर है, बिल्कुल मैसेज भी है, ज़िंदगी को गवारा बनाने का अमल भी है, अमल खैर का तसलसल भी है, और इसके साथ साथ राय खबर एंटरटेनमेंट भी है। बिल्कुल ऐसा कि जो किताबें फ़िलासफ़ी की, उर्दू अदबियात की, इंशा पर्दाजी की, ग्रामर की, समाजियात की नहीं कर सकती काम, वो शेर करता है, क्योंकि शेर बैठ जाता है क़ल्ब व नज़र में। बिल्कुल दो मिसरे बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैसेज भी हो गया, अमल खैर का तसलसल भी हो गया, ठीक है। अच्छा भी एंटरटेनिंग पहलू, तफन्नुन का पहलू जो कि जुज़्वे ला युनफ़िक है शेर के साथ, वो कहाँ गया? फिर मैं बरमला कहता हूँ, जब ज़िच हो जाता हूँ ना, मैं बरमला कहता हूँ भैया बात ये है, आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं बेशतर दीगर शुअरा की तरह सबक नहीं सुना सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सबक वाह वाह वाह, क्या बारीक बात है, वाह। तो ये आपके सवाल के जवाब में कि मैं इसलिए भी तरन्नुम के साथ कि अल्लाह ने सलाहियत दी है, एक रवायत है, थोड़ा सा उसको सामईन को अटैच करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, इंटरेक्शन बनाने के लिए अगर फ़कीर जेस्चर से, माइंड से काम ले जाता है, क्या हर्ज है? किसी का क्या जाता है? किसी का क्या जाता है? जो जैसा मर्जी पढ़ता है, हम कुछ कहते हैं, दैट्स ऑल। तो इकराम आरफी अगर गुनगुनाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आप आए भी तो आए जब थे तब भी मैं गुनगुना रहा था कि छत्ता चोइयाँ टीन दी, छत्ता पहियाँ टीन दी। तो अगर इनायत हो जाए तो मैं ज़रूर ये भी सुनाऊंगा, पेश करूंगा। उसके साथ एक और बात जो कि पिछली बात से जुड़ी हुई है। मैं ये भी फिर कहता हूँ, कानों पे हाथ है, देन होती है मियाँ, कि आप फ़कीर के बारे में उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन आपको लगेगा कि फ़कीर ने कोई कज शेर कह दिया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। खबर शायद आप भी मेरी बात की तह तक पहुँच गए हैं? जब पहुँच गया कि भाई शेर देखो, शेर देखिए, उसकी बुनत देखिए, उसका मतलब देखिए, वो अता क्या हुआ है, जानकारी से, किस मश्क से, किस तौफीक से शेर कहा है। ये बात भी छत्ता पहियाँ हाय 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 दिया
صدراں ویکھو جین دیاں واہ 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 واہ. چھتاں پئیاں ٹین دیاں. شعر دیکھیے. پیسہ تیلا بولن دا واہ واہ واہ. پیسہ تیلا بولن دا گلاں باتاں دین دیاں گلاں باتاں دین دیاں صدراں ویکھو جین دیاں چھتاں پئیاں ٹین دیاں چولا حالے پاٹا نہیں چولا حالے پاٹا نہیں فکراں پئیاں سین دیاں استاد جی واہ 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 استاد جی واہ. فکراں پئیاں سین دیاں صدراں ویکھو جین دیاں چھتاں. شعر دیکھیے. ون سونے سپانو ون سونے سپانو چساں اکو بھی. واہ 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 استاد جی کیا کیا کہنے. یہ ہے اکرام عارفی. واہ. چساں اکو بھی دیاں صدراں ویکھو جین دیاں چھتاں کھدر ورگے لوکانو آساں مورا کین دیاں آساں مورا کین دیاں صدراں ویکھو جین دیاں چھتاں پئیاں. یہ غزل بھی رائے خاور. اور گزشتہ دنوں ایک اور پنجابی کی غزل تھی. ویسے پنجابی کم کہتا ہوں باوجود اس کے کہ خالص ماجھے پنجابی ہاں. اس کے باوجود پنجابی ساڈے نصاباں دا دخل ہے ساڈے بالکل بڑے بڑے مسائل دے جس دی وجہ نال چنگے بھلے پنجابی اردو بھی کہندے نے اردو لکھتے ہیں اور پنجابی ویلے نہیں آ رہے. حالانکہ پنجابی کی تعریف بھی بڑی تعریف ہے. پنجابی توبہ 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 ساری ایموشن ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پنجابی. ایسا کیوں ہے رائے صاحب؟ اس پہ ہم بات شیر حاصل کریں گے اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے کریں گے. اپنا کیا کہتے ہیں ذیشان راٹھور بھی موجود ہوگا. آج بھی امید تھی لیکن بریک آدمی کہیں مصروف ہو گیا ہوگا ورنہ وہ بھی بڑے بڑے آپ ہی کی طرح سوال نکال جانتا ہے. اچھا ہم نے مختلف شعراء کرام کو سنا جو شاعر بھی ہیں اور اسی وقت وہ فلم یا ڈرامہ کے رائٹر بھی ہیں. تو اس میں ایک بڑا معروف نام ہے خلیل الرحمان قمر صاحب. مختلف ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, مختلف آراء ہیں لوگوں کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے؟ خلیل صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں. ٹھیک. ایک بات بہت پرانا جانتا ہوں میں, دو باتیں. تیسری بات خلیل الرحمان قمر صاحب ڈرامہ لکھ جانتے ہیں, ان جیسا ڈائلاگ یہ صحیح بات ہے اس وقت منظر نامے میں لکھنے والا کوئی نہیں. یہ صحیح بات کہی آپ نے, بالکل 110%. مسئلہ پتہ ہے خلیل صاحب سے کب ہوتا ہے, مجھے بھی ایون یا دیگر کو بھی, جب وہ ایسے مسائل کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اولاً جو
کہ ان سے ریلیٹڈ مسئلے نہیں ہیں. ثانیاً جب وہ انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ جیسے یہی حتمی رائے ہے, یہی حتمی رائے ہے, پھر ضد ہے کہ لوگ مانیں. خبر خلیل صاحب کے ساتھ یہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, میرا کم از کم, اور بھی دوستوں کا اگریسو ہو جانا, غصے میں آ جانا اور یہ ساری چیزیں. ہاں, باقی یہ ہے کہ وہ ایک تخلیقی آدمی ہیں اور ان کی تخلیقیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اپنے شعبے کے از اے میسٹر آف ہز اون لائن. یہ بالکل صحیح ہے بات آپ نے. اچھا, یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ, منتظمین کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاعر کو پیسوں میں تولنا چاہیے؟ کسی شاعر کی جو ہے معاوضہ وہ لاکھوں میں کر دیا اور کسی کو 5, 10, 20 پہ تنخواہ دیا. واہ, یہ وہ سوال ہے ریخاور جو کہ سمجھے کہ ہاٹ کیک ہے آج کل شعراء کمیونٹی میں, خصوصاً ظاہر منتظمین تو وابستہ ہیں ہی ہیں, اور دیگر جو شعر و ادب سے محبت رکھتے ہیں, شعر و ادب میں کسی سطح پہ انوالو ہیں, اس کا دم بھرتے ہیں, ان کے نزدیک یہ سوال اس وقت ہاٹ. اچھا, بات یہ ہے مختصراً, جیسے کہتے ہیں نا کہ مختصر مگر جامع. ٹھیک ہے, ہم آپ ایک فنکشن میں ایک قوال دوست کو بلاتے ہیں, وہ دوست تشریف لاتے ہیں, اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. بھلا مجھے یہ تو بتلائیے خبر کہ وہ صرف ہارمونیم بجاتے ہیں اس محفل میں, یا صرف طبلہ سناتے ہیں اس محفل میں, یا تالی بجا کے چلے جاتے ہیں اس محفل میں؟ نہیں نا, وہ کلام سناتے ہیں. کلام سناتے ہیں, اور کلام کسی شاعر کا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب ہم دو مظاہر, اپنا بھی نہیں لکھا ہوا. صحیح ہے. اب ہم دو مظاہر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک طرف ماشاءاللہ داد و تحسین کی بارش, ایک طرف ماشاءاللہ ان کو نظریں مل رہی ہوتی ہیں کہ قالین چھپ جاتے ہیں ان نظروں کے تلے. اچھا, ملنی چاہیے, دینے والے کی توفیقیں ہیں. اور دوسری طرف شاعر بیچارہ, جو میں یہاں بیچارے کا لفظ استعمال کروں گا, برائے خبر بیشتر مواقع پہ قوال دوست جو ہیں وہ کس شاعر کا کلام پیش کر رہے ہیں یہ بھی بتلانا گوارا نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. بڑے بڑے سنگر میں نے دیکھے ہیں کہ جو اگر کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے. یہ بات آپ نے صحیح کی. ہاں, اچھا, ان حالات میں اگر ایک دو دوستوں نے گزشتہ 5-7 برس سے ایک ڈول ڈالا ہے کہ بھائی شاعر کو بھی کسی سطح پہ راضیہ کے حوالے سے, آنریریم کے حوالے سے, کمپنسیشن کے حوالے سے کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اچھا, بالکل, چلیں گائک یا قوال دوست, یا اور اتنا نہیں تو کم از کم اچھا. یہ گزشتہ 5-7 برس سے جن دوستوں نے, جن شعراء نے یہ ڈول ڈالا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ مبارکباد کے مستحق. بالکل. اب نام میں کیا لوں, ٹھیک ہے. ان میں ایک ہمارے آپ کے بہت اچھے دوست جاننے والے ماشاءاللہ تہذیب میاں, اس بچے نے بھی یہ ڈول ڈالا اور بڑی شد و مد سے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, یقین کیجئے ان ایفرٹس کے مثبت نتائج نکلے بھی ہیں, نکل رہے ہیں, نکلیں گے بھی. ٹھیک ہے. تو ایک شاعر کو ضرور کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ مالی مسئلہ تو خیر کیا حل ہونا ہے, کسی سطح پہ کچھ وقت کے لیے وہ خوش بھی ہو جائے, ریلیکسیشن بھی ہو جائے, تاکہ بھائی بالکل. تو یہ اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ محبت ایک عجیب جذبہ ہے اور وہ ایک انسان کو اپنے اندر اس طرح گرفت میں لے لیتا ہے کہ پہلے تو وہ جینا شروع کرتا ہے اور پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ اس میں اس کو لگتا ہے کہ اب زندگی ختم ہونے کے قریب ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ محبت کیا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور محبت کی موت کب ہوتی ہے؟ میرے نزدیک جیسا میں سمجھتا ہوں یار کہ یہ جو دنیا بنی ہے نا یار, ہے نا, کائنات دنیا جہاں لوگ رہتے ہیں, جانور رہتے ہیں, انسان رہتے ہیں,
ان کے رہنے کی جو بنیاد ہے نا، جواز ہے اگر، تو وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہنا، ذہنی سطح پہ، احساس کی سطح پہ. کیونکہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے وہ جواز ختم کر دیتی ہے مختلف انسانوں کے آپس میں ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی کائنات، ایک ہی شہر، ایک ہی ویسینٹی، ایک ہی پریمیسس میں رہنے کے جواز ختم کر دیتی ہے. پھر تو مطلب امیجن کہ کچھ 2-4 لوگ اس کمرہ میں ہیں، 2-4 لوگ اس کمرہ میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں آپس میں، وہ ملتے ہی نہیں آپس میں، ان کا رابطہ ہی نہیں آپس میں، وہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ایک دوسرے پہ کاموں کے حوالے سے. امیجن ایسے نہیں نہ ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یہ جو احساس ہے محبت کا ایک دوسرے کا، یہ جو اٹیچمنٹ کا جذبہ ہے، یہ جو جواز ہے مختلف لوگوں کے اکٹھے رہنے کا، میں اس کو محبت کہہ لیتا ہوں، میں اس کو افیکشن کہہ لیتا ہوں، میں اس کو اس طرح کا کوئی اور نام دے لیتا ہوں. محبت کوئی مجرد یا اکیلے معنوں میں کہ بھی محبت کا یہ معنی کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، نہیں ہے. یہ ایک اوور آل ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے براڈ محبت. ٹھیک ہے نا، کہ عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت. اچھا بھیا، آپ نے جو مجھے کافی پلائی، مجھے تو اس سے بھی محبت ہے کیونکہ یہ اچھی تھی، ہم نے دی تھی خلوص کے ٹھیک ہو گیا، اس سے محبت ہوگی مجھے. صحیح. سگریٹ جو پیتا ہوں، مجھے تو یار اچھی سگریٹ اور میں اچھے وقت میں محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے اس چیز نے نا ایک جواز فراہم کیا ہے. میرے احساسات جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. صحیح. لہٰذا اچھا، شدت احساس جو ہے، یہ محبت، پھر جنون، پھر عشق، یہ پھر اس کے مدارج ہیں. اچھا، سب سے اتم کیا محبت ہے؟ جو دو انسان آپس میں کسی غرض کے بغیر رکھتے ہیں جذبہ احساس کی سطح، وہ سب سے اتم درجہ ہے محبت کا. اور چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لہذا اشرف المخلوقات کی بات کی جائے تو عمومی جو ایک مروج دھارا ہے محبت کا کہ جی ایک صنف نازک کی صنف مخالف سے، صنف کرخت سے، ٹھیک ہے، میل کی فیمیل سے، تو یہ فوری یہی سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اس کا اینڈ بھی تو ہے، جب وہ احساس، وہ اٹیچمنٹ کا احساس، وہ جواز، وہ جذبہ وہ ختم ہو جائے گا، مانت پڑ جائے، ماند پڑ جائے گا. جب آپ پہلے شروع میں کسی کا حال پوچھتے ہیں اور آہستہ آہستہ پوچھنا ہی چھوڑ دیں، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت کے وہ پھر محبت نہیں رہتی. صحیح. وہ پھر ڈیٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر ایلین انسان ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، کوئی باہر سے آئی ہوئی. وہ ایک میں نے شعر بھی پڑھا تھا کہ کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں سے گزارا کرنا. ہاں، یہ بات تو بھائی محبت کی تو یہ فلسفی ہے. باقی یار محبت کے بارے میں تو کوئی ایسے دوست ہی بلا دیں. میں نے نا شعری نقطہ نظر سے ایک بسیط شاعر کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ محبت ہے. باقی محبت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، محبت پر تو سیمون ڈی بووا بتائے، محبت پر تو ورجینیا وولف بتائے، محبت پر تو اس طرح کے بڑے رائٹرز بتائیں جنہوں نے ایک پورا ٹائم سپین گزارا، کتب لکھی. بالکل ایسا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے، میں ایک بسیط شاید میرا یہ نقطہ. استاد جی، کوئی ایسی کمی زندگی میں رہ گئی ہو کہ جس پر آپ اب سوچتے ہو کہ یار اگر یہ زندگی میں ہوتی تو شاید میں ایک مکمل انسان ہوتا، کوئی کمی، کوئی خواہش ادھوری رہ گئی ہو؟ ہاں ہے، جس کو پورا کرنا چاہتے ہو، اب زندگی میں موقع ملے تو اس کو پورا. کون سا؟ محبت ہی نہیں ہوئی مجھے. ہائے، کاش مجھے محبت ہو جائے. رائے خبر تھوڑیاں ریکوائرمنٹ ہی بہت نے. دیکھ لو پھر، دیکھ لو. نہیں، تسی کو تھوڑی گھٹ کرو نا کہ شاید ہو ہی جائے، کوئی لے کے پھردی ہوئے تھوڑے پیچھے. خیر جن معنوں میں آپ محبت لے رہے ہیں، اب تو خیر وہ عمر بھی نہ ہوئی، سینئر ہو گئے. لیکن یار یہ میرا کسک ہے یار،
میں نے کیسی حیرت انگیز بات بتائی آپ کو، سچے دل کی یار. مجھے محبت ہی نہیں ہوئی کسی اور جس کو ہم عمومی نہیں ہوئی یار. ہاں کو اچھا لگ جانا وقتی طور پر کسی وقت، یہ اور بات ہے. کسی کے خد و خال پسند آ گئے، ستواں ناک پسند آ گئی، سراہی لار گردن پسند آ گئی، بہت بریک جا رہے ہیں، ساقے تھیمی پسند آ گئی، یہ اور بات ہے وقتی طور. ٹھیک ہے یہ میرا عالمی ہے، دعا کر لو ہو جائے گی. یہ میری زندگی کی کمی ہے، کر سکتے. جب میرا جیسی دعا کرتی تو محبت ہو جائے گی. خیر ہو جائے آپ کی، خیر ہو جائے آپ کی. اچھا میں کچھ شاعروں کے نام لوں گا اور نام لے کر میری سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو آپ کی نظر میں ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو ان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک پہلے بھی اس طرح کا پوڈ کاسٹ ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا تو میں نے اس میں بھی رائے دی ہوئی ہے. اچھا جی فرمائیے. تہذیب حافظ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے، کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ ہاں بالکل بالکل، وہ شاعر ہی ہوتا. ہوتا تو شاعر یار وہ سرسپا شاعر ہے. میرا تو اس کے ساتھ وقت گزرا ہے ماشاء اللہ اچھا خاصا. میں نے تو اس کو باریک بھی نہیں سے بس اتنے سینئر. ٹھیک ہے آپ میری نظر پہ اعتبار کر سکتے ہیں. یار وہ شاعر ہے یار، عجیب آدمی ہے وہ، ہیں دل کا کشادہ. اچھا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عمومی طور پر ہم آپ اپنے والٹ کا بٹوے کا کتنا خیال کرتے ہیں جہاں بیٹھے ہوں، اس کو کنج کے رکھتے ہیں. یہ وہ بلیو یو می رائے یار، وہ ایک چھوٹی بات ہے، مطلب اس بات سے دیگر شواہد مظاہر بھی سامنے آ جائیں گے. یار اسے پتہ ہی نہیں ہوتا جہاں بیٹھتا ہے نا، والٹ ہے اس کا ہے لاکھ سوا لاکھ والا، اس کو تحفہ میں ملا ہوا ہے، وہ ماشاء اللہ بہت خرید سکتا ہے. جہاں یہ پڑا ہے والٹ اس کا، گھڑی اس کو تحائف میں ملی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہم آپ کو بھی ملی ہوں گی، ہمیں بھی ملتی ہیں. کبھی اس نے نہیں خیال کیا کہ بھیا یہ قیمتی بھی ہو سکتی ہے، جو قیمتی نہ صحیح کسی کا تحفہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کو پونج کے رکھوں. یہ بھی میں نے اس میں نہیں دیکھا رائے خبر. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے نا پھر اندر وہ شاعر ہی ہوتا. جی علی زریون. ہیولا تو علی زریون کا بھی شاعروں جیسا ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر علی زریون شاعر نہ ہوتا تو یہ کوئی خطیب مسجد ہوتا. اچھا جیسا ہیولا ہے نا اس کا، جیسا بولنے کا انداز ہے یا جیسا اس کو دیکھ نا، یہ کوئی یعنی مسجد کے خطیب ہوتا. ہاں کوئی. ٹھیک ہے. عباس تابش. ہاں عباس تابش صاحب اگر شاعر نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ عباس صاحب اگر شاعر نہ ہوتے نا تو فن پہلوانی سے وابستہ ہوتے، جیسا ڈیل ڈول ماشاء اللہ ان کا. اور اظہر فراق صاحب. اظہر فراق صاحب اگر شاعر نہ ہوتے، کیا اچھے شاعر کا نام لیا آپ نے، اظہر فراق میرا پسندیدہ. اچھا اظہر فراق اگر شاعر نہ ہوتے، ہاں بالکل بالکل میرے ذہن میں آ گیا. سوداگر نہیں ہوتے، سوداگر جی چیزیں بیچنے، چیزیں لینے، بھاؤ تاؤ، نیگوشیٹ، بات چیت، تو وہ ایک سوداگر ٹائپ ہو. سوداگر ٹائپ. ٹھیک ہے. عمران عامی. ہاں عمران عامی نے گزشتہ کچھ عرصہ سے اچھی اپنی ماشاء اللہ پہچان اٹھان بنائی. عمران عامی کا مجھے ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے، لفظیات وہ سناتا ہوں میں کہ جب بات بن سکی نہ کوئی ہیر پھیر سے، واہ واہ، کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے. اچھا یہ بڑا وسیع شعر ہے، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا، مجھے اچھا لگتا ہے. نہیں بہت اچھا، لوگوں نے بہت ہی اچھا. عمران عامی اگر شاعر نہ ہوتے تو ایک بہت اچھا نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اسپیکر مقرر. ہاں اچھا مقرر. ہاں عمران کی اسپیکنگ پار اچھی ہے، جتنی بھی ملاقاتیں میں نے نوٹ کیا ہے. مقرر ہوتے، اسپیکر ہوتے، ڈیبیٹر، اس طرح کا. کوئی تازہ کلام آپ نے جو ریسنٹلی لکھا ہو، ابھی کسی نے نہ سنا ہو؟ ہاں وہ ہم چاہیں گے کہ بھائی پوڈکاستان کی طرف سے جائے. پوڈکاستان کیا اچھا نام ہے، بالکل لکھا ہے، ابھی تک کسی کو نہیں سنایا. ہو کسی پہ جب نثار مرد ذات، ہو کسی پہ جب نثار مرد ذات. چھوٹی بہار کا چناؤ کیا ہے، ردیف رکھی ہے مرد ذات. خدا کی قسم اس ردیف کو نبھانا جوخم تھا. بالکل اللہ نے توفیق دی، خیر جیسی بھی ہے.
ہو کسی پہ جب نثار مرد ذات، کاٹتی ہے کوہسار مرد ذات۔ واہ 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 واہ، کیا گہری بات کہی ہے آپ نے، واہ 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 واہ۔ ہو کسی پہ جب نثار مرد ذات، کاٹتی ہے کوہسار مرد ذات، چاہتوں کے درمیان عورتیں۔ واہ، چاہتوں کے درمیان عورتیں، کہ مرد ذات ردیف کے اللہ نے توفیق دی، کیسے کیسے شعر ہیں۔ چاہتوں کے درمیان عورتیں، چاہتوں کے آر پار مرد ذات۔ ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ چاہتوں کے درمیان عورتیں، چاہتوں کے آر پار مرد ذات، مرد ذات، حسن کے مطالبوں میں شرم کیا، حسن کے مطالبوں میں شرم کیا، واہ، حسن کے مطالبوں میں شرم کیا، شرم کیا، مانگتی ہے بار بار مرد ذات، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، حسن کے مطالبوں میں شرم کیا، کمزوری اس کی، مانگتی ہے بار بار مرد ذات، مرد ذات، بلبلیں خاموش ہوں تو باغ میں، بلبلیں خاموش ہوں تو باغ میں، بلبلیں خاموش ہوں تو باغ میں، تو باغ میں، چھیڑتی ہے دل کے تار مرد ذات۔ ارے واہ 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 استاد جی، بلبلیں خاموش ہوں تو باغ میں، چھیڑتی ہے دل کے تار مرد ذات۔ کیا نبھایا ہے، بہت شکریہ۔ تم پری، شعر دیکھنا، تم پری نہاد چونچلے کرو، تم پری نہاد چونچلے کرو، چونچلے کرو، میں رہین روزگار۔ ہائے 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 استاد جی، مرد واہ 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 واہ، تم پری نہاد چونچلے کرو۔ استاد جی کمال ہے، کمال، بہت شکریہ، آپ کی داد آ گئی، واہ واہ واہ، باریک لوگو۔ تم پری نہاد چونچلے کرو، میں رہین روزگار مرد ذات، مرد ذات، واہ، آپ کی ہنا لگی ہتھیلیاں، آپ کی ہنا لگی ہتھیلیاں، رائے خبر شعر دے، واہ واہ واہ، آپ کی ہنا لگی ہنا لگی ہتھیلیاں، ہتھیلیاں، آپ کے گلے کا ہار مرد ذات، آئے واہ واہ واہ، ایک سے بڑھ کر ایک شعر، واہ واہ استاد جی، آپ کی ہنا لگی ہتھیلیاں، اور کیا کم کرے، آپ کی ہنا لگی ہتھیلیاں، آپ کے گلے کا ہار مرد ذات، مرد ذات۔ واہ، شعر دیکھیے، سو رہی ہیں طرح دار عورتیں، واہ، سو رہی ہیں طرح دار عورتیں، سو رہی ہیں طرح دار عورتیں، کر رہی ہے انتظار مرد ذات۔ واہ 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 استاد جی، واہ واہ، سو رہی ہے طرح دار عورتیں، کر رہی ہے انتظار مرد کر ذات، رہی ہے انتظار مرد ذات، مرد ذات۔ کچھ شعر یاد نہیں آ رہے، مقطع دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ مقطع ہے جس میں پہلی دفعہ میں نے اکرام کی بجائے عارفی لگایا ہے، اچھا، کیونکہ اس بہر میں اکرام آ نہیں رہا تھا۔ صحیح، واہ واہ، مقطع دیکھیے گا، عورتوں کے واہ میں ہے عارفی، واہ، عورتوں کے واہ میں ہیں، عورتوں کے واہ میں ہیں عارفی، کب ہوئی کسی کی یار مرد ذات۔ واہ 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 واہ، عورتوں کے واہ میں ہے عارفی، کب ہوئی کب ہوئی کسی کی یار کسی کی یار مرد ذات۔ مرد ذات۔ رائے صاحب آپ بھی شاعر ہیں، کہیے گا ردیف کو نبھانا جوخم تھا کہ نہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا نبھایا، بہت بہت ہی اور اچھا، تازہ آپ کے ہی پوڈکاسٹان پہ پہلی دفعہ میں نے پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ ایک غزل پڑھتے ہیں، اس میں ایک شعر میں آتا ہے پروین، ہاں، پروین کوئی خاص کریکٹر کو سامنے دیکھ کر رکھا ہے آپ نے؟ ابھی تک حیران تھا رائے خبر عباس کہ یہ سوال کیوں نہیں پوچھا گیا، کیونکہ یہ سوال تو بیشتر پوڈ کاسٹوں میں پوچھا گیا۔ ہاں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جب ہم اردو کلاسیک پر نظر ڈالتے ہیں
تو ہم پر یہ بات عیاں ہوتی ہے، یہ بات مترشح ہوتی ہے ٹھیک، کہ بیشتر شعراء نے اگر بعض شعر لکھے ہیں تو ان میں اپنی محبوبہ کو، اپنی چاہنے والی کو یا کسی عورت کو نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ بالکل ایسا، مثال دے دیتا ہوں اختر شیرانی صاحب کی، جی اور بھی ہیں مثالیں جس میں دیا گیا ہے نام۔ اختر شیرانی صاحب نے سلمہ نام جی جی، کوٹ کیا، نومی راشد صاحب نے بھی ایک جگہ کوٹ کر رکھا ہے۔ اس طرح یہ چلن ختم ہو گیا تھا۔ ہم آپ جو ہیں اردو کے اس کلاسیکی مظہر پر ہی ٹکے ہوئے تھے بیشتر شعراء کہ اردو غزل میں جو محبوب ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، بیشتر شعراء اسی پہ اب تک ٹکے ہوئے تھے۔ فقیر نے یہ کیا ہے کہ لیبرٹی لے کے اس دور میں محبوب کو، عورت کو نام لے کر پکار لیا ہے، بہت اچھا، نام لے کر پکار لیا ہے۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ میری بدنیتی نہیں ہے، نہ ہی سمجھی جانی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ نام لینے سے میری مراد کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ نو، میرے سامنے کلاسک کیا، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ ذرا بات میں بھی کچھ وزن ہو، فورس ہو، نیا پن سا آئے نا۔ ہر شاعر کوشش کرتا ہے نیا پن آ جائے، ساری دنیا گھلی جا رہی ہے اس فکر میں، وہ الگ بات کی یہ توفیق ہوتی ہے کسی اچھا، تو میاں جو میں ایک آدھ جگہ پر پروین کا لفظ استعمال کیا میں نے، تو اس کے پیچھے یہ فلسفی تھی، اور پھر یہ ایک سلینگ بھی ہے۔ اچھا، یہ صرف محض ایک نام نہیں ہے، ایک پیٹ نام بھی ہے، محض نام نہیں ہے۔ پروین ہمارے یہاں ایک سلینگ کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں ابرار نے بھی تو کیا تھا نا اپنے گانے میں، نی پروین بڑی نمکین، یہ سلینگ بھی ہے کہ ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو ارے بھائی وہ بڑی نیک پروین ہے، وہ تو اے نیک پروین ذرا بات سننا، یہ سلینگ بھی ہے۔ بالکل بھلے نام کچھ بھی ہو ختم ہوتا اے نیک پروین بات، ٹھیک ہے، یہ سلینگ بھی ہے۔ تو میں نے بھائی سلینگ کا بھی وعدہ لیا اور کچھ نیا پن کوشش کی ہے میں نے کہ نام بھی اگر آ جائے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، اکرام عارفی اگر نام استعمال کر رہا ہے تو بھائی کیا ہو گیا، بس اگر کاش کے دوست یہ بات سمجھیں۔ صحیح، یہ اگر عنایت بھی ہو جائے تو یہ ایک غزل ہے، سب سے پہلے میں نے جس غزل میں کیا 2 شعر اس کے، جی جی، کہ اچھی شہزادی کوئی داد نہیں، اچھی شہزادی کوئی داد نہیں، اچھی شہزادی کوئی داد نہیں، میں قلندر ہوں شہزاد، ارے واہ 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 واہ، اچھی شہزادی۔ پہلے دیکھ رہے، پہلے بتا رہے، پوچھ رہے ہوتے بھائی اچھی شہزادی کوئی داد نہیں، کہہ رہا تھا نا، میں قلندر ہوں شہزاد نہیں، مجھے دل چاہیے تیرا پروین، ارے واہ 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 واہ، مجھے دل چاہیے مجھے دل چاہیے تیرا پروین، تیرے حصے کی جائیداد نہ، ارے واہ 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 واہ، مجھے دل چاہیے تیرا پروین، تیرے حصے کی جائیداد نہیں۔ ارے واہ واہ واہ، ایک یہاں استعمال کیا، ایک پھر گزشتہ غزل کہی کہ اس کا مطلب تھا کہ کچھ دور ساتھ چل کے جو رستہ بدل گیا، کچھ دور ساتھ چل کے جو رستہ بدل گیا، واہ واہ واہ، کیا اچھا پڑھتے ہیں آپ، واہ واہ واہ، کچھ دور ساتھ چل کے جو رستہ بدل گیا، رستہ بدل گیا، یہ جان لیجئے کہ وہ بندہ بدل گیا۔ ارے واہ 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 واہ، کیا شعر کہا آپ نے، واہ واہ واہ، کچھ دور ساتھ چل کے جو رستہ بدل گیا، یہ جان لیجئے کہ وہ بندہ بدل گیا، بدل گیا، اچھا بھلا رواں تھا تیری یاد کی طرف، اچھا بھلا رواں تھا تیری یاد کی طرف، تیری یاد کی طرف، پھر یوں ہوا کہ ریل کا کانٹا بدل گیا۔ اوئے ہوئے، واہ 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 واہ، استاد جی کمال، سلوٹ، کمال ہے، آپ کی داد آ گئی، بہت شکریہ۔ واہ واہ، ارے خبر، اچھا بھلا رواں تھا تیری یاد کی طرف، پھر یوں ہوا کہ ریل کا کانٹا بدل گیا۔ اور یہ شعر کہ پروین میں نہ کہتا تھا 2 دن کا پیار ہے، پروین میں نہ کہتا تھا 2 دن کا پیار ہے،
देखा वो साहूकार का बेटा बदल गया। ओए होए होए, वाह 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 वाह, देखा वो साहूकार का बेटा बदल गया। देखा वो साहूकार का बेटा बदल गया। बातों से आदमी के रवैये को जांचिए। बातों से आदमी के रवैये को जांचिए। बातों से आदमी के रवैये को जांचिए। बातें बदल गई तो रवैया बदल गया। वाह 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 वाह, बातों से आदमी के रवैये को जांचिए, बातें बदल गई तो रवैया बदल गया। सिक्के समेटने को बुलाता हूँ आदमी। वाह वाह, सिक्के समेटने को बुलाता हूँ आदमी। ये किस फकीर से मेरा कासा बदल गया। ओए होए, वाह 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 वाह, क्या क्या कहने, ये किस फकीर से मेरा कासा बदल गया। ये गजल थी जिसमें अरे 2 जगहों पे। बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि हम ना पॉडकास्ट में बैठे ही नहीं हैं, हम किसी और दुनिया में आए बैठे हैं। मुझे भी और हम जो है वो बस, और पॉडकास्ट की चस्पी अरे वाह इसी सूरत में ही है। वाह वाह, इसी सूरत में। वाह वाह वाह, मजा। स्टेरियोटाइप होके बैठ जाना, कन्फाइंड होके बैठ जाना, नहीं, बहुत मजा आया। किल हो जाता है, पॉडकास्ट की फिलॉसफी किल हो जाती है। वाह वाह, बहुत मजा आया उस्ताद जी। अच्छा, मैं जाते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो नए शोरा आ रहे हैं, जो नौजवान नस्ल आ रही है, जो कि बहुत राग़िब है इसकी तरफ, उसमें उनको मशहूर करने में टिकटॉक का भी बड़ा हाथ है, यूट्यूब का भी बड़ा हाथ है। नए जो नस्ल आ रही है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एक शायर को शख्सियत के एतबार से कैसे होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर वो इंटेंशनली अदब आलिया की तरफ, शेर गोई की तरफ आ ही गए हैं तो संजीदगी से आएँ। संजीदगी से, सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के तहत ना आएँ कि हम कोई भी अजीब सा शेर वेर लिख के उसको टिकटॉक पे ले आएंगे और मशहूर होगा और उसके नतीजे में कुछ रुपया मिल जाएगा। ये मकसद हरगिज़ नहीं होना मतलब चाहिए। हादसाती शायर ना बने, ये हादसाती शायर ना बने और टारगेटेड शायर ना बने। टारगेटेड कुछ है लोग वो करते रहते हैं, जी वो करते रहते हैं। और शायर होना सादत है, इस बात को ना भूला जाए। बिल्कुल, ये कोई मतलब लम्हाती वक्ती या कुछ पैसा वैसा कमाने का नहीं है जरिया होता, मशहूर होने के लिए नहीं। हाँ, वो ये नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी ये बात है कि हमारे असातिज़ा हमें कहा करते थे, मसलन जब हम पाक टी हाउस बैठते थे ना और तनकीदी अजलास मुनक़द हुआ करते थे, वही तारीख़ी पाक टी हाउस, एक तवील अरसा हम वहाँ बैठे, तो वो ये कहा करते थे, जब एक गज़ल तनकीद के लिए पेश हो गई तो उस पर अब राय देनी होती थी। एक तवील अरसा तो हमने राय दी ही नहीं, सुनते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर जब थोड़ा थोड़ा पाँव चले राय देने के लिए भी, तो वो राय कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनती थी कि असातिज़ा की तरबियत थी और ये तय था कि जब तक कोई शख्स मकाम एतबार पे फायज ना हो तब तक उसकी राय को ज़रा सुना ही जाए। अरे वाह, एक बात, क्या गहरी बात है। ठीक वाह है, वाह वाह उस्ताद जी, क्या गहरी बात है। यही बात अब मैं इस टिकटॉक की सूरत पे लेके आता हूँ कि अरे भैया, जब तक आपके पास मोतबदा मिकदार कुछ गज़लियात की, कुछ नज़मों की, कुछ कलाम की न हो जिस पर असातिज़ा दादो तहसीन कर चुके हों, तब तक तो मैं समझता हूँ कि टिकटॉक या इस तरह की चीज़ें बनाना ही हराम है। सही बात, सही बात। किसी सतह पे मकाम एतबार पे फैज़ होना चाहिए, फिर आना चाहिए। फिर आकर आप। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ उस्ताद जी। दिल तो नहीं चाह रहा कि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ें, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू को समेटना और ऐसी महफिल को ख़त्म करना मेरा ख़्याल है कि ये भी एक जुल्म ज़्यादती है। तो लेकिन चूँकि वक्त को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना है, तो आपका उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपके साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही और मुझे तो बहुत मज़ा आया, और यकीनन हमारे जो सुनने वाले हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी आपकी गुफ्तगू सुनकर बहुत सारी जो इल्म है वो हासिल भी होगा, शेर के बारे में भी वो जान सकेंगे, और आपका जो कलाम है, नया कलाम है, वो हमारे तवस्सुत से सुन सकेंगे। ये भाई हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, खाते रहें, पीते रहें। जहाँ आप अपने लिए दुआ करते हैं वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, और उसके साथ साथ अपने लिए भी आसानियाँ
ڈھونڈیں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کر سکے. خوش رہیں, آباد رہیں. اپنے ہوسٹ خاور باز کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں ایک اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.